अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी खंडर का 16वां हिस्सा। मगर हमने तो सुना है वहाँ तुम्हारे गांव के लोग तुम दोनों के खून के प्यासे हो रहे हैं। वो एक नज़र सोनी के चेहरे पर डालते हुए मुझसे बोला। उसकी बात दुरुस्त थी। गांव वालों ने सोनी के बाप मुरादे को हलाक कर डाला था। मेरे लिए अब अपने गांव जाना खतरे से खाली न था। यूँ तो मैंने सोच रखा था कि यहाँ से सीधा चौधरी हशमत अली खान की हवेली में ही जाऊँगा, मगर ये बात मैं चौधरी परवेज़ को बताना नहीं चाहता था। कहीं फिर मेरी तरफ से दोबारा किसी गलतफहमी का शिकार हो जाता। क्या पता चौधरी परवेज़ अभी तक चौधरी हशमत अली खान को अपना दुश्मन समझ रहा हो। अगरचे मैंने उसका दिल साफ करने की कोशिश की थी। बहरहाल मैंने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं तो पनाह मिल ही जाएगी हम दोनों को। ये कहते हुए मैंने एक नज़र अपने साथ खड़ी सोहनी की तरफ देखा था। तुम कहीं चौधरी हशमत अली खान के यहाँ तो नहीं जा रहे? अचानक चौधरी परवेज़ ने मेरी तरफ भांपती हुई नज़रों से देखा तो मैं एक लम्हे के लिए चौंक सा गया, फिर साफ गोई से इस्बात में सर हिला दिया। उसने मेरे सर की इस्बाती जुम्बिश पर एक सरसराती सी हुंकारी भरी, फिर बोला, ठीक है, मगर चौधरी हशमत अली खान को मेरा एक पैगाम दे देना कि हमें गलतफहमी हुई थी, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मैं उसकी बात पर एकदम खुशी से बोला, सच चौधरी साहब? हाँ बिल्कुल सच। अब तुम जा सकते हो, चौधरी परवेज़ ने इसरार भरी मुस्कुराहट से कहा, और फिर मैं सोनी को लेकर खुशी खुशी चौधरी हशमत अली खान की हवेली की तरफ बढ़ गया। मैं वहां पहुंचा तो हवेली का नक्शा ही बदला हुआ था। चौधरी हशमत अली खान और उसका गबरू बेटा खावर अली खान अपने मुसल्लह कारिंदों के साथ चौधरी परवेज़ की हवेली पर हल्ला बोलने की तैयारी कर रहे थे। मैं परेशान हो गया और जल्दी जल्दी चौधरी हशमत अली खान को सारी कथा सुना डाली कि चौधरी परवेज़ के दिल से अब गलतफहमी दूर हो चुकी है, और उन्हें रानी के डाइन बनने और चौधरी परवेज़ के बड़े भाई चौधरी नियाज़ की हलाकत के बारे में भी बता दिया। मेरी बात सुनकर चौधरी हशमत अली खान के चेहरे की सुर्खी मामूल पर आने लगी, मगर उसके बेटे खावर का तेज फिर भी कम ना हुआ और वो अपने बाप से बोला, अब्बा जी कुछ भी हो, चौधरी परवेज़ को सबक सिखाना ज़रूरी है। उसने आप पर बिलावजह कातिलाना हमला करने की जुर्रत कैसे की? उसने हमारी गैरत को ललकारा है। मैं उसके ख़तरनाक अज़ाइम जानकर परेशान हो गया। अलबत्ता उसका बाप उसे समझाते हुए नरम लहजे में बोला, ओ खावर बेटा, अब मिट्टी डालो इस पर। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नहीं अब्बा जी, ये क्या बात हुई? अगर उसकी गलती से आपको खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाता तो? खावर का गुस्सा किसी तौर पर भी कम नहीं हो पा रहा था। वह पुत्र, वो ज़िंदगी और हयाती सोहने रब के हाथ में है, किसी इंसान की ताकत नहीं, बस अब भूल जा। बाप के समझाने पर मैंने देखा कि उनका बेटा खामोश तो हो गया था, मगर उसका अंदरूनी उबाल किसी तौर पर भी कम ना हुआ था। मैं अंदर से डरने लगा था कि कहीं ये लोग अगर आपस में लड़ पड़े तो जगदीश को अपनी चाल चलने का मौका मिल जाएगा, और कोई बात नहीं कि उस खून खराबे और जंगो जदाल में कोई ऐसा भयानक वाक़या भी ज़हूर पजीर हो जाता जो पूरे इलाके को सियाह आंधी में लपेट देता। मैंने जब खावर को डराने की गर्ज से चौधरी हशमत अली खान को रानी के डाइन बनने और शैतान जगदीश के बारे में बताया तो खावर को मेरी बात का ज़र्रा बराबर भी यकीन न आया। वो मुझे गुस्सीली नज़रों से घूरता हुआ पाँव पटक कर चला गया। मैंने चौधरी हशमत से दरख्वास्त की कि हमें अपने गांव में पनाह दे, क्योंकि मेरे गांव वाले मेरी और सोनी की जान के दुश्मन बन चुके हैं। चौधरी हशमत अली खान ने यहाँ मेरी भरपूर मदद की। फिर उसने वहीं अपनी हवेली के करीब में अपने एक मज़ार खुशी मोहम्मद के घर में रहने को कहा, और मुझे अपने बूढ़े ताया और ताई को भी वहीं फरोकश होने का कहा। मैं खुशी से फूले नहीं समाया, मगर चूंकि अभी मेरा अपना गांव जाना खतरे से खाली न था, इसलिए उस भले मानस इंसान ने मेरी ये मुश्किल भी हल कर डाली थी। अपने चंद आदमी भेजकर ताया और ताई को यहाँ बुलाने का हुक्म सादिर कर दिया। खुशी मोहम्मद एक बूढ़ा शख्स था और चौधरी हशमत अली खान का पुराना खिदमत गुजार भी था। उसकी बीवी मर चुकी थी और एक ही बेटा था जो शादी के बाद शहर जा बसा था, और उसने लौटकर बूढ़े बाप की खबर तक न ली थी। उसका घर कच्चा मगर कुशादा सहन वाला था। उसमें 2 बड़े कमरे और एक छोटा स्टोरनुमा कमरा था। खुशी मोहम्मद को चौधरी हशमत अली खान ने अपनी हवेली में ही मुलाजिमों वाले कमरे में रख लिया था। ताया ताई आ चुके थे। मैंने उन्हें दिल पर जबर करके रानी के मुतालिक महज इतना ही बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ताया ताई बेचारे पहले ही सदमे से निढाल थे। ये खबर सुनकर वो मज़ीद बेहाल हो गए थे। मैंने और सोनी ने उन्हें बमुश्किल संभाला, मगर वो दोनों ही अब जिंदा लाश की मिसल हो गए थे। उधर मेरा और सोनी का एक छत तले रहना मायूब साबित हो रहा था, मगर वो कहाँ जाती? उसका दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई ना रहा था। चौधरी हशमत ने हमें फ़ौरन शादी का मशवरा दिया।
اور یوں یہ کام بھی بخوبی انجام پا گیا۔ سونی اب محبوبہ کے بعد میری بیوی بن چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے، مگر اب بھی ہماری خوشیوں کو جیسے گہن لگا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جگدیش کا خطرہ اب بھی اس کے سر پر ننگی تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ اچانک ایک روز مجھے ایک روح فرسا اطلاع ملی۔ چودھری پرویز کی حویلی میں چند نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس کی حویلی کے تہخانے پر متعین اس کے محافظوں پر کیا گیا تھا۔ ان نامعلوم حملہ آوروں نے بعد میں تہخانے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ رانی، جو اب جگدیش کے کالے منتر کی وجہ سے ایک خون آشام ڈائن بن چکی تھی، آزاد ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی عزت کے لٹیرے چودھری پرویز پر حملہ کیا اور اسے ہلاک کر ڈالا۔ چودھری پرویز کے کالے کرتوتوں کا یہی انجام ہونا تھا، مگر اب مجھے خود سے زیادہ سونی کی طرف سے تشویش لاحق ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ سراپا انتقام بن چکی تھی اور سونی کو اپنی محبت کا قاتل سمجھے ہوئے تھی۔ مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کس کی حرکت تھی۔ اچانک میرے ذہن میں چودھری حشمت علی خان کے بیٹے خاور کا نام ابھرا۔ میں پہلے ہی یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ چودھری پرویز کی حویلی کے تہخانے کے محافظوں پر حملہ اور بعد میں تہخانے کا دروازہ کھول کر رانی کو آزاد کرنے کی یہ حرکت دانستہ پہلے سے سوچی سمجھی اسکیم کا نتیجہ تھی۔ اور یہ لرزہ خیز حقیقت خاور اچھی طرح جانتا تھا کہ رانی چودھری پرویز کے خون کی پیاسی ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ حملہ اس نے ہی اس مقصد کے لیے کروایا ہوگا تاکہ رانی آزاد ہوتے ہی سب سے پہلے چودھری پرویز کا خون کر ڈالے۔ اگر ایسا تھا تو خاور نے انتقام میں اندھا ہو کر ایک بہت بڑی اور سنگین غلطی کی تھی، جس کا خمیازہ اب ہمارے علاوہ جانے کس کس کو بھگتنا پڑتا۔ بہرحال اب مجھے پہلے سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت تھی، یوں کہ میں نے ذریعہ معاش کے لیے چودھری حشمت علی خان کی زمینوں پر ٹریکٹر چلانے کی نوکری حاصل کر لی تھی، مگر اب رانی کے آزاد ہوتے ہی مجھے یہ نوکری کرنا بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ میں اور سونی اب دوہرے تہرے خطرات کا شکار ہونے لگے تھے۔ ایک خطرہ ہمیں جگدیش کی طرف سے تھا، دوسرا رانی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی اب ایک بار پھر متلاطم خیز طوفانوں کی زد میں آنے والی تھی، مگر میں نے بھی کب ہمت ہارنا سیکھا تھا۔ تاہم اب میں سنجیدگی سے نقل مکانی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میرا ارادہ شہر جا کر بسنے کا تھا۔ مجھے اس بات کی تسلی ہی تو تھی کہ جب تک سونی میرے ساتھ تھی، جگدیش کی حیثیت کچھ بھی نہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی موت آپ مر سکتا تھا، کیونکہ سونی کو حاصل کیے بغیر اس کا امر سادھنا والا شیطانی منصوبہ ادھورا ہی تھا۔ اس لیے میں نے یہی سوچا تاکہ اب جگدیش کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور مجھے اسے تلاش کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ اب میں اس کے پیچھے نہیں تھا بلکہ وہ خود میرے تعاقب میں تھا، اور میرے ہوتے ہوئے وہ سونی کو ہاتھ لگانے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس ملاؤن و مردود نے رانی کو خون آشام ڈائن بنا دیا تھا تاکہ اس کے ذریعے مجھے ختم کر سکے، سونی کے حصول کے لیے اپنا راستہ صاف کر سکے۔ ایک روز میں جلدی کھیتوں سے گھر لوٹ آیا۔ گھر داخل ہوا تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ رانی گھر پر موجود تھی اور تایا تائی کے چہروں پر خوشی کے رنگ برس رہے تھے، مگر بیچاری سونی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے خوفناک نظروں سے رانی کو گھورا اور غصیلے لہجے میں کہا، تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ فوراً دفع ہو جا یہاں سے۔ تایا تائی نے جو یہ سنا تو مجھ پر برہم ہوئے۔ او بیٹا، تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو رانی کو؟ تو پہچان نہیں رہا رانی کو؟ میرے تایا نے حیرت سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تایا ابا، یہ رانی نہیں ہے، ایک ڈائن ہے جو ہماری جان کی دشمن ہو چکی ہے۔ میں نے رانی کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے تایا سے کہا تو تائی جیسے پہلے ہی مجھ پر ادھار کھائے بیٹھی تھی، وہ فوراً میرے سر ہو گئی۔ عقل کو ہاتھ مارو شوکے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں تائی، یہ رانی نہیں ہے۔ اس کی جو روح ہے وہ رانی کے بھیس میں یہاں آ گئی ہے۔ اسے اس مردود شیطان جگدیش نے چڑیل بنا ڈالا ہے۔ میں نے تائی کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ادھر مکار رانی، جو اس وقت اپنا بھیانک ڈائنوں والا بھیانک روپ بدلے انسانوں والے روپ میں تھی، ایک دم زاروں قطار رونے لگی۔ تائی اور تایا بیچارے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اسے پھر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور تایا مجھ سے منت کرتے ہوئے بولے، شوکے بیٹا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ رانی کا تجھ سے آخر کون سا خدا واسطے کا بیر ہے جو تو اس کی جان تک کا دشمن بنا ہوا ہے؟ اگر تو ہم سے خوش نہیں ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تایا کی بات سن کر میں تڑپ کر بولا، نہیں نہیں تایا، یہ بات نہیں ہے۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ انہیں سمجھانا بے سود تھا، ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ رانی جیسی بھیانک اور انتقام کی ماری ڈائن کا اصلی روپ بھی انہوں نے نہیں دیکھا، اور میں انہیں سمجھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے یہ بڑی مشکل اور خطرناک صورتحال تھی۔ قصہ مختصر کہ رانی اب ہمارے ساتھ رہنے لگی۔
اب تو میں اپنی بیوی سونی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دونوں ہی رانی کی اصلی اور بھیانک حقیقت سے واقف تھے۔ رانی بھی مجھے اور بالخصوص سونی کو اکثر خونخوار نظروں سے گھورا کرتی تھی۔ ایک روز میں نے موقع پاتے ہی رانی سے دھمکیاں میں اس لہجے میں کہا، بدبخت تو یہاں سے فوراً چلی جا ورنہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت تایا اور تائی اندر کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ رانی کو اسٹور والا کمرہ دیا ہوا تھا اور میں بے دھڑک وہاں جا گھسا تھا، جبکہ سونی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ ہمارا ہی کمرہ تھا۔ مجھے سامنے پا کر اچانک رانی کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ وہ اچانک اپنی حیت بدلنے لگی۔ وہ ایک بھیانک اور خون آشام چڑیل کے روپ میں میرے سامنے تھی۔ میں بھی ذرا محتاط ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ انگار آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی گھورا کر بولی، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی زندہ۔ یہ کہہ کر وہ مجھ پر جھپٹ پڑی اور اپنے استخوانی سیاہ ہاتھوں کی انگلیوں کے لمبے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ کھرچ ڈالا۔ میرے حلق سے کرہ نکل کر رہ گئی، مگر میں نے اپنے حواس بکھرنے نہیں دیے اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ لیا اور اسے نیچے گرا دیا، مگر اس کے وجود میں بھی بلا کی شیطانی طاقت تھی۔ اس نے زور سے مجھے اچھال دیا۔ میرا سر دیوار سے جا لگا۔ میرے حلق سے باعث تکلیف کرہ آمیز چیخ نکل گئی اور آنکھوں کے سامنے تاریکی تیرنے لگی۔ رانی اٹھ کر باہر کو لپکی۔ میں سمجھ گیا وہ کہاں جانا چاہتی تھی۔ سونی کا خیال آتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں نے 2-3 بار سر کو جھٹکا تاکہ میں دماغ میں اترنے والی تاریکی غالب نہ آنے دوں، ورنہ اگر میں بے سدھ ہو جاتا تو سونی کو اس بھیانک اور خون آشام چڑیل سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ لہٰذا میں اٹھ کر بھاگا۔ اچانک ہی مجھے قریب کے کمرے سے سونی کی کربناک چیخ سنائی دی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آن ٹکا۔ میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ رانی خون آشام چڑیل نے میری محبوبہ بیوی سونی کا گلا دبوچ رکھا تھا۔ میں جنونی انداز میں چیخ مار کر رانی پر جھپٹا اور عقب سے اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازوؤں کا شکنجہ کس کر اسے اپنی طرف جھٹکا دیا تو دوسرے ہی لمحے اس کا سر گردن سمیت میرے دونوں بازوؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ رانی کا سر تن سے جدا ہو گیا تھا، مگر اس کا سر میرے ہاتھوں میں دبا مکرو انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سونی نے جب یہ دہشتناک منظر دیکھا تو بے ہوش ہو کر چڑیل رانی کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ میں نے فوراً اپنے بازو سے بابا کمال شاہ کا تعویذ اتارا اور جلدی سے سونی کے گلے میں ڈال دیا۔ میں نے ایک دم اپنے دائیں بازو پر بندھے تعویذ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام لیا اور چڑیل کے دونوں استخوانی ہاتھوں کا شکنجہ سونی کی گردن سے چھڑانے لگا۔ اتنے میں فرش پر پڑی چڑیل کی کھوپڑی چیخ مارتی ہوئی فضا میں بلند ہو کر میری پیشانی سے ٹکرائی۔ میرا سر چکرا گیا تھا، مگر میں نے تکلیف کی پرواہ نہ کی اور بالآخر سونی کی گردن چڑیل کے شکنجے سے آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ پھر میں نے اس کے سر بریدہ وجود کو پرے دھکیل دیا اور فوراً سونی کے بے سدھ وجود کو سنبھال کر اسے چارپائی پر لٹا دیا۔ ادھر چڑیل غراتی چیختی ہوئی زمین پر لڑکتے ہوئے اپنے سر کو اٹھانے کے لیے لپکی تو میں نے اس کے سر کو لات مار کر فٹ بال کی طرح اچھال دیا۔ پھر اس کا کٹا ہوا سر اچھل کر کھلے دروازے سے باہر نیم تاریک صحن میں جا پڑا۔ وہاں تایا اور تائی مجھے کھڑے نظر آئے۔ وہ شاید اس دھما چوکڑی کی آواز سن کر جا گئے تھے اور اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ سر ان کے قدموں سے ٹکرایا تھا۔ چڑیل بھی اپنا سر اٹھانے کے لیے باہر کو لپکی۔ تائی نے یہ دہشتناک منظر دیکھا تو غش کھا کر گر پڑی۔ تایا نے البتہ خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ وہ فوراً ہی زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ ان کے قدموں میں پڑے ہوئے سر نے ایک زوردار اور لرزہ خیز چیخ ماری اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے سر کو آگ لگ گئی۔ اس کے سر کو آگ لگنے کی دیر تھی کہ چڑیل کا سر بریدہ وجود بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ میں نے بے اختیار سکون کی گہری سانس لی۔ تایا وحشتناک نظروں سے یہ وحشت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر مجھ سے بولے، بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ تایا یہ وہی خون آشام چڑیل تھی جو رانی کا بھیس بھر کر یہاں رہنے لگی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سونی کو ہلاک کرنا چاہتی تھی، پر تایا زمین پر پڑی بے ہوش تائی کی طرف متوجہ ہوئے اور میں اندر کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ پھر اسے بڑی مشکل سے ہوش میں لا کر یہ خوشخبری سنائی کہ وہ چڑیل جل مری ہے۔ پھر اچانک باہر صحن سے مجھے تائی ابا کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، بیٹا شوکت ادھر آ جلدی، تیری تائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں اور سونی دوڑ کر صحن میں آئے۔ تائی کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تشویش نے آن گھیرا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر تائی کی نبض ٹٹولی اور پھر ان کے سینے کی دھڑکن سنی تو وہاں اتھاہ خاموشی تھی۔ میں لرز کر رہ گیا۔ تائی اس دہشت انگیز منظر کی تاب نہ لا کر مر چکی تھی۔ رانی نے چڑیل کے روپ میں اپنی ہی ماں کو مار ڈالا تھا۔
مجھے تائی کی موت کا بہت غم تھا۔ تایا تو جیسے غم سے نڈھال ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر میں نے اور سونی نے بڑی مشکلوں سے تایا کو سنبھالا اور تائی کی تجہیز و تدفین کا بندوبست کیا۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا تھا، مگر چڑیل کے مرنے پر لوگوں نے سکون کی سانس بھی لی تھی۔ مگر ان کا یہ سکون عارضی ثابت ہوا، کیونکہ اس اندھوناک واقعے کے بعد سے گاؤں میں لرزہ خیز اور خونی وارداتوں کا آغاز ہو گیا تھا، اور پھر روزانہ ہی کسی نہ کسی شخص کا بڑی بے دردی سے قتل ہونے لگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ خونی وارداتیں وہ مردود جگدیش ہی کر رہا تھا۔ اس طرح وہ یہاں کے لوگوں کو بھی مجھ سے متنفر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ گاؤں کے بیشتر لوگوں نے ایک ریچھ نما خوفناک ایک آنکھ والے انسان کو یہ خونی وارداتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور جگدیش نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے میرے خلاف ورغلایا تھا کہ وہ یہ سب میرے کہنے پر کر رہا تھا، اور وہ یعنی جگدیش در حقیقت میرے ہی کالے علم کی پیداوار تھا۔ لہٰذا جب تک میں اور سونی اس گاؤں میں رہیں گے، وہ یہ خونی وارداتیں کرتا رہے گا اور ایک دن سارے گاؤں والوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ اس کی اس دھمکی پر پورے گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، اور میں اندر سے تل ملا کر رہ گیا تھا۔ جگدیش کی یہ سازش تھی۔ اس طرح وہ مجھے اور سونی کو بے گھر کرنا چاہتا تھا، تاکہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے ہوئے سونی کو مجھ سے چھین لے۔ اب تو یہاں بھی سارا گاؤں میری اور سونی کی جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ میں نے لاکھ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، مگر لوگوں کی عقل پر تو پردے پڑ چکے تھے۔ بالآخر چودھری حشمت بھی ایک روز یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اور سونی جتنی جلد ممکن ہو سکے گاؤں چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں۔ انہوں نے اس تشویش کا بھی برملا اظہار کر ڈالا تھا کہ اگر ہم نے جلد ہی گاؤں بدری اختیار نہ کی تو گاؤں کے مشتعل افراد کا ٹولہ مجھے اور سونی کو جان سے مار ڈالے گا۔ یوں اب ہمارے لیے ایک لمحہ بھی گاؤں میں رہنا ممکن نہ رہا تھا۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کوئی ناخوشگوار واقعہ جنم لے، میری اور سونی کی عافیت اسی میں ہے کہ ہم دونوں فوراً اس گاؤں سے ہجرت کر جائیں۔ تائی ابا کو ہمارے جانے پر بے حد دکھ تھا۔ وہ واپس اپنے گاؤں لوٹ گئے تھے اور اپنی دکان سنبھال لی تھی، جبکہ میں اور سونی اللہ صبح اپنا مختصر سا بستر بوریا سمیٹ کر شہر جانے والی لاری میں سوار ہو گئے۔ شہر جانے والی لاری میں تو ہم بیٹھ چکے تھے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہر میں ہم آخر جا کر کہاں رہیں گے۔ وہاں ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار نہ تھا، بس ایک اندھی منزل تھی اور نامعلوم سمت۔ تھوڑی دیر بعد لاری چل پڑی۔ سرے شام ہم شہر پہنچ گئے۔ لاری اڈے پر ویرانی تاری تھی۔ میں اور سونی لاری سے اترے۔ سونی نے دیہاتی طرز کا شٹل کاک برقع پہن رکھا تھا۔ ہمیں بھوک اور پیاس ستانے لگی تھی۔ اڈے پر ہی ایک چھوٹا سا چھپڑ ہوٹل تھا۔ ایک کونے کی بوسیدہ سی میز کرسیوں پر ہم بیٹھ گئے۔ میرے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، جو مجھے کوئی روزگار ملنے تک احتیاط سے خرچ کرنی تھی۔ شکر تھا کہ یہ لاری اڈے پر ایک تنگ و تاریک سا مسافر خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ میں نے آج کی رات ادھر ہی بسر کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ میں نے سالن کی ایک ہی پلیٹ منگوائی۔ ہم نے جیسے تیسے پیٹ کی آگ سرد کی، اور میں سونی کو لیے سیلن زدہ سے اس مسافر خانے میں آ گیا۔ ہمارے پاس صرف ایک بخچی اور کپڑے کا ایک بوسیدہ سا ٹرنک تھا۔ ہم اکھڑے ہوئے پلستر والے فرش پر دری بچھا کر بیٹھ گئے۔ شوکت، اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو بالکل ہی دربدر ہو گئے۔ لمحہ بھر کی افسردہ خاموشی پر سونی نے غمگین آواز میں مجھ سے کہا تو میں اسے تسلی دینے کی غرض سے بولا، سونی، اللہ پر بھروسہ رکھ، اب وہی ہمارا آسرا اور سہارا ہے، تو دل چھوٹا نہ کر اپنا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اور میرے ساتھ تو بھی۔ نہیں سونی نہیں، ایسا کیوں سوچ رہی ہے تو؟ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ کر ملائمت آمیزی سے کہا۔ وہ بیچاری میری بات پر سسک کر رونے لگی۔ میں نے بے اختیار محبت سے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ دو سپاہی فرش پر ڈنڈا بجاتے ہوئے آن وارد ہوئے، اور وہ دونوں ہی مجھے حرام خور محسوس ہو رہے تھے۔ سونی نے جلدی سے اپنے چہرے پر برقعے کا نقاب چڑھا لیا۔ وہ دونوں مجھے اور سونی کو گھور گھور کر تکنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کڑکدار لہجے میں کہا، اوئے، کون ہو تم لوگ؟ کون سے گاؤں سے بھاگ کر آئے ہو؟ بھاگ کر آئے ہیں؟ نا جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے دروگا جی، ہم میاں بیوی ہیں۔ میں نے پریشان ہو کر یکدم کہا تو دوسرا سپاہی اپنی چنگیزی مونچھوں کو مروڑ دیتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولا، اوئے، تو نے ہمیں کیا اتنا ہی بے وقوف سمجھ رکھا ہے جو ہم تیرے ماجے ساجی والی باتوں میں آ جائیں گے ہیں؟ ذرا نکالنا نکاح نامہ۔ میں اس کی بات پر فکر مند ہونے لگا، کیونکہ نکاح نامہ سنبھالنے کا مجھے ہوش ہی کب تھا اور نہ ہی ضرورت۔ میں نے ملتجی لہجے سے ان سے کہا، او جی، نکاح نامہ تو میرے پاس نہیں، مگر اوئے، نکاح نامہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ تیرے پاس ہو ہی نہیں سکتا، تو ضرور اس لڑکی کو بھگا کر لایا ہے۔ چلو نا ذرا تھانے، تیری مہمانداری کریں گے تو آپ ہی سچ سچ بول دے گا۔ اتنے میں سونی نے نقاب کے پیچھے سے منت بھرے لہجے میں ان سے کہا، نہیں، میں اس کی بیوی ہوں، مجھے یہ بھگا کر نہیں لایا ہے۔
हाँ तो तेरे घर वालों से ही पूछ लेंगे ना, लेकिन बाद में, अभी तो तुम दोनों थाने चलो, उठो। पहले वाले ने करख्त लहजे में कहा तो दूसरा अपने साथी से बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोला, मुझे तो ये दोनों चोर भी लगते हैं। नहीं नहीं जी, हम चोर नहीं हैं, मैंने एकदम मुतवहिश से लहजे में कहा। अच्छा, पहला वाला मुझे घूर कर बोला, फिर मायने खेज लहजे में कहा, और तुम्हारे नेफे में कितने रुपए हैं? मैं उसकी बात का मतलब फ़ौरन जान गया और अपनी जेब से चंद नोट निकालकर उसकी जानिब बढ़ाए तो उसने न सिर्फ वो नोट झपट लिए बल्कि मेरी जामा तलाशी लेकर बचे कुचे मजीद रुपए भी छीन लिए थे। उसकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उठ खड़ा हुआ। ये क्या बदतमीज़ी है, मेरे रुपए वापस करो। ओए, नजराना देता है, अभी तुम दोनों को थाने ले जाकर ख्वार कर देंगे। दूसरे ने खबीसाना लहजे में सोनी की तरफ देखकर मुझे धमकी दी। मेरे तन बदन में आग लग गई और फिर इससे पहले कि मैं उनसे कोई सख्त जुमला कहता, अचानक सोहनी ने रूहान से लहजे में मुझसे कहा, शौकत हुसैन, रहने दो। तेरी रन समझदार लगती है, वो हमारी बात समझ गई है। चलो माखे, छोड़ो इन्हें। दूसरे सिपाही ने अपने पहले वाले साथी से कहा और फिर वो दोनों चले गए। मैं अपनी जगह तिल मिलाकर रह गया था। सोहनी, ये क्या किया तुमने? अब तो हमारे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं रही। मैंने फिक्रमंदी से कहा तो वो मुझे तसल्ली देते हुए बोली, तेरे सर का सदका गया, मिट्टी डालो, वरना हमें ये थाने ले जाकर बहुत बेइज्जत करते। अल्लाह हमारी मदद करेगा। मैं उसकी बात पर दोबारा थके थके अंदाज में उसके करीब बैठ गया। अब मेरे दिलो दिमाग में परेशान कुन हालात ने यलगार कर डाली थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे खुद से ज़्यादा सोनी की फिक्र सताने लगी थी। हमारे पास 2 जोड़े कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। एक फूटी कौड़ी भी तो नहीं थी हमारे पास। गोया कल का सूरज हमारे लिए परेशान कुन हालात और अजियतनाक घड़ियों के साथ तुलू होना था। मुझे गुमसुम बैठा पाकर सोनी ने नरमी से कहा, क्या सोचने लगे शौकत? अब क्या सोचना, पता नहीं सुबह हमारे लिए कैसी कैसी परेशानियां लेकर होना थी। मैंने पुरतफक्कुर लहजे में कहा, शौकत, मायूसी गुनाह है, रब खैर करेगा, तू तो बहुत हिम्मत वाला जवान है, फिर ये क्यों मायूसी है? उसके मुलायम और गुदाज लहजे में जाने क्या जानअफ़ज़ा जादू था कि मैं अपने अंदर अचानक एक अजीब सा हौसला महसूस करने लगा था। शौकत, हम सुबह होते ही बड़े बड़े बंगलों की तरफ चल निकलेंगे, वहाँ ज़रूर कोई हम दोनों को रख लेगा। तू तो बड़ी सियानी हो गई है, मैं तो तुझे ऐसे ही समझता था। मैंने गमनाक फिज़ा को कम करने की खातिर खुशदिली से कहा। वो हौले से मुस्कुराई थी। उसने अब अपने चेहरे से नकाब उलट दिया था। शादी के बाद उसके मलकूती हुस्न में मज़ीद निखार पैदा हो गया था। उसके नर्म गुदाज गालों में गुलाबों सी रंगत मज़ीद शहाबी हो गई थी और उसकी गहरी झील जैसी आंखें, जहाँ पहले हर वक्त उदासी के खंडर आबाद रहते थे, अब वहाँ खुशियों के ख्वाबनाक कंवल खिलने लगे थे। मगर मैं तुझे उन बड़े बड़े बंगलों में काम करने नहीं दूंगा। तू मेरे दिल की रानी है और रानी बनकर रहेगी। मैंने मोहब्बत पाश नज़रों से उसके गुलाबी चेहरे की तरफ देखकर कहा तो मारे हया के उसने अपना सर झुका लिया। हम वहीं लेट गए, मगर मैं जागता रहा। रात दबे पांव सरक रही थी। बाहर तारीक सन्नाटा फैल गया था। न जाने रात का कौन सा पहर था कि मेरी भी आंख लग गई। अचानक एक चीख पर मेरी आंख खुल गई। मैं वैसे ही कच्ची नींद सो रहा था। रात अभी तमाम नहीं हुई थी। मैंने देखा सोनी मेरे साथ लिपट गई थी और खौफ के मारे थर थर कांप रही थी। उसके चेहरे की रंगत मारे दहशत के पीली पड़ने लगी थी। मैं जल्दी से उठ बैठा। उसे संभालते हुए पुरतशवीश लहजे में उससे पूछा, क्या बात है, क्या हुआ सोनी? वो बाहर कोई है, वो कपकपाते लहजे में बोली। कि कोई टांग पकड़कर खींच रहा था। उसने बताया तो मैं जल्दी से उठा, मुसाफिर खाने से बाहर आ गया और चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। हर सू तारीक सन्नाटा तारी था। वहाँ मुझे कोई नज़र न आया। मैं दोबारा उधर आकर सोहनी को तसल्ली देते हुए बोला, बाहर तो कोई भी नहीं है, तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने उससे भी इतना ही कहा था कि अचानक एक शनासा और गुर्राहट आमेज़ आवाज़ मुझे सुनाई दी। मूर्ख, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। यह आवाज़ मुसाफिर खाने के उस तंगो तारीक कमरे की छत से आती हुई महसूस हुई। मैंने बेख्तियार आवाज़ की सिमत अपने सर को उठा दिया और जब देखा तो मेरी रगों में खून मुंजमद सा होने लगा। छत पर पुरस्रार सी रोशनी फैली हुई थी और मैंने देखा कि छत पर एक कवि हैकल और बदहैयत चिपका हुआ था, मगर उसके चेहरे की जगह जगदीश की आंख वाला भयानक सर नजर आ रहा था। उसके खौफनाक चेहरे पर बड़ी मकरू मुस्कुराहट रखसा थी। वो दोबारा मुझसे गुर्राहट आमेज लहजे में बोला, तुम दोनों कब तक मुझसे बचोगे? मैं तुम्हें हर जगह जलीलो ख्वार करके रख दूंगा। अब भी वक्त है, मेरा कहा मान ले और इस नारी को मेरे हवाले कर दे। उसकी इस बात पर यकदम मेरे अंदर
خوف پیدا ہونے لگا اور اس کی جگہ جوش آمیز تیش نے لے لی۔ چنانچہ اگلے ہی لمحے میں نے بلا خوف و خطر بے خوف لہجے میں دانستہ ہنس کر اسے کہا، اے لانتی شیطان، تو اپنی زندگی کی خیر منا، اب تیری اس منحوس زندگی کے تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مورکھ، میں ابھی تجھ پر بھوکے شکاری کتے چھوڑتا ہوں۔ اس نے ایسا غرور آمیز قہقہا لگاتے ہوئے کہا اور غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی اچانک مجھے باہر بہت سے کتوں کے بھونکنے کی خوفناک آوازیں سنائی دیں اور میں بری طرح لرز اٹھا۔ اس مسافر خانے کے کمرے میں کوئی دروازہ نہ تھا، صرف بغیر کواڑ کے سیمنٹ والے چوکھٹے بنے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے چوکھٹے کی طرف آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دہشت زدہ رہ گیا۔ سامنے میدان میں لہیم شہیم اور خونخوار کتے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کی سرخ سرخ زبانیں نوکیلے دانتوں کے جبڑوں سے باہر لپلپا رہی تھی۔ وہ ہماری تکہ بوٹی کرنے کو بے چین تھے۔ میں واپس پلٹا اور سونی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ مسافر خانے میں ایک دوسرے سے ملحقہ 3-4 اور کمرے بھی تھے جن کے درمیان سیمنٹ کی دیواروں سے پارٹیشن کیے گئے تھے۔ میں دوسرے اور پھر تیسرے کمرے میں آ گیا، مگر جیسے یہاں بھی چھپنے کی کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ ادھر مسافر خانہ کتوں کے بھونکنے اور غراہٹوں سے گونجنے لگا۔ میرا خون خشک ہو رہا تھا، وہ خونخوار کتے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میرے اندر سائیں سائیں ہونے لگی، سوچنے کا بالکل بھی وقت نہ تھا۔ وہ خونخوار شکاری کتے ہمیں پھاڑ کھانے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ اچانک میری نظر بیت الخلا پر پڑی، اس میں دروازہ نصب تھا۔ میں ایک پل بھی ضائع کیے بغیر سونی کو لیے اس میں داخل ہو گیا۔ کتے ہماری بو سونگتے ہوئے یہاں بھی آن وارد ہوئے تھے۔ جب میں بیت الخلا کا دروازہ بند کرنے لگا تو اس وقت ایک کتے نے غرا کر مجھ پر جست لگائی، مگر میں اسے بھی پھرتی کے ساتھ دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ کتا بند دروازے سے ٹکرا کر دھپ سے گر گیا تھا۔ اندر سخت تافن اور بدبو تھی جسے دماغ پھٹا جا رہا تھا، مگر ان کڑے لمحات میں بھی یہ غنیمت پناہ کا لگی تھی مجھے۔ کتوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ سونی خزاں رسیدہ پتے کی طرح میرے ساتھ چمٹی ہوئی کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ یہ بہت تنگ بیت الخلا تھا جس کی دیواریں 7-8 فٹ ہی اونچی تھیں اور اوپر کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ اچانک مجھ پر ایک روح فرسا انکشاف ہوا اور میں جی جان سے لرز اٹھا۔ بیت الخلا سے باہر بھونکتے ہوئے چند ایک کتے جست بھرتے ہوئے بیت الخلا کی دیوار پھاندنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے دروازے کی متوازی جھری سے اپنی آنکھ لگا کر دیکھا تو میرا خیال درست ثابت ہوا۔ مجھے تشویش لاحق ہونے لگی تھی۔ اگر یہ کتے بیت الخلا کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو جاتے تو مجھے اور سونی کو بھنبوڑ کر رکھ دیتے۔ تب پھر اچانک ہی بیت الخلا کی مختصر سی دیوار پر ایک کتے کی خوفناک غراہٹ سنائی دی۔ میں نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تو میرا خون خشک ہو گیا۔ ایک خوفناک کتا دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سونی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ وہ خوفناک کتا ہمارے اوپر کودنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں نے بیت الخلا کا جائزہ لیا۔ اچانک مجھے اندر 1-2 اینٹوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے ان میں سے ایک اٹھا لیا اور اسے پوری قوت سے کتے پر اچھال دیا۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا۔ اینٹ کا وہ آدھا ٹکڑا بڑے زور سے کتے کے تھوتھنے پر لگا۔ اس نے بھیانک آواز خارج کی اور واپس دوسری طرف الٹ گیا۔ اسی دوران میں ایک اور کتے نے چھلانگ لگائی۔ میرے پاس اب ایک ہی ٹکڑا باقی بچا تھا۔ میں نے وہ بھی اچھال دیا۔ جوش اور گھبراہٹ کی آمیزش میں میرا نشانہ خطا گیا تھا۔ کتے نے اچانک میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میں نے سونی کو ذرا پرے دھکیل دیا۔ کتا میرے اوپر آن پڑا۔ سونی کے حلق سے دہشت زدہ چیخ نکلی۔ کتے کی غراہٹ میری سماعت چھلنی کرنے لگی۔ میں نے پوری قوت سے اسے اپنے دائیں ہاتھ کا گھونسا اس کے بدہیت تھوتنے پر رسید کر ڈالا۔ وہ تڑپ کر نیچے گرا تو میں نے بلا خیز پھرتی کے ساتھ اس کی گردن دبوچ لی اور اسے دیوار سے لگا کر اس کی گردن پوری قوت سے دباتا چلا گیا۔ اس نے مجھے پنجے مارنے کی بہت کوشش کی، مگر میری وحشت جنون خیزی کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور وہ ذرا ہی دیر بعد جھول کر رہ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ دھپ سے نیچے گرا اور ختم ہو گیا۔ میں نے اب کسی تیسرے کتے کی آمد سے پہلے ارادہ کیا، اب مجھے خود دیوار پر چڑھ جانا چاہیے، ورنہ اگر مزید کتوں نے دیوار پھاند لی تو میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ چنانچہ میں نے سیوریج کے پائپوں کی مدد سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا اور ذرا سی کوشش کے بعد بیت الخلا کی دیوار پر آ چکا تھا۔ مجھے باہر نیچے انگنت کتے نظر آئے جو خوفناک جبڑے کھولے خونخوار انداز میں تھوتھنے بلند کیے مجھے گھور رہے تھے۔ اب جیسے ہی کوئی کتا دیوار پر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا، میں لات مار کر اسے دوبارہ نیچے گرنے پر مجبور کر دیتا۔ میری یہ حکمت عملی خاصی کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ باہر اب شاید صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا تھا کیونکہ کمرے میں روشنی سی پھیلنے لگی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کتے آہستہ آہستہ واپس لوٹنے لگے تھے۔ ذرا ہی دیر بعد کمرہ خالی ہو گیا۔ وہ سارے شیطانی کتے واپس لوٹ چکے تھے۔ میں نے سونی کو اندر ہی رہنے کو کہا اور پھر خود باہر کی طرف نیچے کمرے میں آ کودا۔ مجھے خدشہ لاحق تھا کہ کہیں میری بو پا کر
خبیث شیطانی کتے دوبارہ ہی مجھ پر یلغار نہ کرتے تھے۔ بہرحال میں محتاط روی سے چلتا ہوا باہر آیا تو دور دور تک ان خونخوار کتوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ باہر صبح کاذب کی روشنی چہار سو پھیلنے لگی تھی اور لاریوں نے ہارن دے کر لائن سے لگنا شروع کر دیا تھا۔ اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد میں واپس کمرے میں آیا اور سونی کو آواز دی۔ وہ بیت الخلاء کا دروازہ کھولے ڈری سہمی ہوئی باہر نکلی، پھر مجھے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا باقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔